أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأحقاف पारा नंबर 26 रुकू नंबर 2 आयत नंबर 15 ववस्सैनल इंसाना और हमने हुक्म दिया इंसान को बिवालिदैहि इहसाना अपने माँ बाप के साथ भलाई का हमलतहु उम्मुहु पेट में रखा उसको उसकी माँ ने कुरहन तकलीफ से ववज़अतहु कुरहा और उसको जन्म भी दिया तकलीफ से वहम्लुहु और उसका हमल में रहना वफ़िसालुहु और उसका दूध छुड़ाना 30 शहरा 30 महीने में है हत्ता यहाँ तक के इज़ा बलग अशुद्धहु जब वो अपनी क़ुव्वत को पहुँचा व बलग 40 सना और 40 साल की उम्र को पहुँच गया क़ाला तो कहने लगा रब्बी औज़िअनी ए रब मेरी किस्मत में कर दीजिए अन अशकुरा निअमतक अल्लती के शुक्र अदा करूँ आपके उस एहसान का अनअमत अलैया जो आपने मुझ पर किया वो अला वालिदैया और मेरे माँ बाप पर किया वो अन अअमल सालिहन और ये कि नेक काम करूँ तरवाहु जिससे आप राज़ी हों वो अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती और मुझे नेक औलाद दीजिए मेरी इन्नी तुबतु इलैका मैंने तौबा की आपकी तरफ व इन्नी मिनल मुस्लिमीन और मैं हूँ हुक्म मानने वाला फरमान बरदार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह अहक़ाफ़ तौहीद के बयान पर मुश्तमिल, आखिरत के बयान पर मुश्तमिल और ये दोनों मक़ासद हासिल होते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान लाने से। तो दरमियान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के तज़किरे किए और झुटलाने वालों के खिलाफ आपको जवाबात दिए कि आप कह दीजिए इन लोगों से मैं कोई पहला नया पैगंबर बन के नहीं आया, मुझसे पहले अंबिया गुजर चुके, ना ही मेरी किताब कोई नई किताब है, इससे पहले अंबिया पर किताबें आती रहीं और जो किताब मेरे पास है वो गुज़श्ता किताबों की तस्दीक भी करती है। और चूंकि तुम लोग अरबी ज़ुबान बोलने वाले हो इसलिए जो किताब मुझे दी गई लिसानन अरबियन वो भी अरबी ज़ुबान में है। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि यह कुरान एक ऐसी किताब है जो जालिमों को डर सुनाने वाली है और नेकी करने वालों को खुशखबरियां सुनाने वाली। नेकी करने वालों की सिफात को जिक्र किया कि ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा रब तो अल्लाह है, फिर उसी पर साबित कदम रहते हैं। तो ऐसे लोगों पर कोई खौफ, कोई गम, कोई डर नहीं होगा, यही जन्नतों के रहने वाले हैं। अब इसके साथ साथ ईमान का तो ये तकाजा हो गया कि ईमान लाने के बाद उस पर डटा जाए, लेकिन उसके साथ साथ तकाजे क्या हैं? उसके साथ तकाजे ये हैं कि इंसान को जो हुकूक अल्लाह की तरफ से दिए गए हैं उनकी पासदारी की जाए। दीन जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें दिया खूबसूरत और जामे दीन है, सिर्फ मसल्ले पे बैठने को दीन ने करार दिया, मसल्ले पर नमाजों के लिए आना फ़राइज़ में से है, फिर उस मसल्ले से उठने के बाद भी हमारे फ़राइज़ बाकी रहते हैं। सिर्फ तस्बीह फेरना दीन नहीं है, उसके साथ और बहुत से अहकामात हैं, जिम्मेदारियां हैं जो हम पर आयद की गई हैं। और उसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो अहम और ज़रूरी इंसान की जिम्मेदारी जिक्र की है वो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना है। और यहाँ पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं बहुत खूबसूरत और जामे हैं और इसमें
چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی تھی، اس کے ذکر کے ساتھ ساتھ والدین کا ذکر کیا، تو ایک پہلو اس میں یہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ آپ اپنے ایمان اور توحید کی دعوت دیتے رہیں، کوئی قبول کرے گا کوئی نہیں، تو اس پر غمگین نہ ہو، کیونکہ انسان کا تو یہاں تک حال ہے کہ وہ سب کے سب تو اپنے والدین کے ساتھ بھی ایک جیسا نہیں ہوتے، بعض والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور بعض ان کے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں۔ تو آگے جو آیات آ رہی ہیں ان میں والدین کے ساتھ ہی اچھے سلوک اور برے سلوک کرنے والوں کی جو ہے وہ حکایت بیان کی گئی ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں وہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، یہاں پر جو یہ انسان ہے اس سے تمام انسان مراد نہیں بلکہ ایک خاص فرد مراد ہے، اور وہ خاص فرد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اگر یہاں پر خاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی مان لیا جائے، تب بھی قرآن کریم کا جو اسلوب ہے کہ حکم چاہے ایک فرد کے لیے آیا ہو لیکن تا قیامت اس کے جاری رہنے کی یہ دلیل ہے کہ وہ قرآن میں آیا ہوا ہے، لہذا حکم تمام لوگوں کے لیے ایک جیسا ہے کہ جیسے یہ صفات بیان کی گئی، ہر انسان کو اپنے والدین کے ساتھ ایسا ہی رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے کہا کہ ہم نے وصیت کی، تاکید کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان یعنی حسن سلوک کی۔ وصیت بمانا تاکیدی حکم اور احسان بمانا حسن سلوک۔ حسن سلوک میں والدین کی خدمت اور اطاعت بھی آ جاتی ہے، ان کی تعظیم و تکریم بھی آ جاتی ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ موضوعات، کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں ان پر جتنی بھی بات کر لی جائے وہ کم ہی رہتی ہے، اور انہی میں سے ایک ذکر والدین کا بھی ہے۔ اس کے متعلق آپ جتنے بھی فضائل بیان کر لیں، آپ جتنی بھی لمبی چوڑی تقریر کر لیں تو وقت ختم ہو جاتے ہیں، کتابیں ختم ہو جاتی ہیں، لوگ تھک جاتے ہیں، لیکن نہ تو ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسان کا لفظ کیا، تو یہ بات تفسیر سے جوڑی ہوئی نہیں ہے، ایک عام بات ہے۔ ہم اپنی زندگی میں احسان کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم کسی کے ساتھ ایسا کام کریں کہ اس نے تو اس سے ملتا جلتا ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، ہم کہتے ہیں ہم نے اس پر احسان کر دیا۔ تو یہ اپنے طرز میں یہ بات میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ نے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم نہیں دیا، بلکہ اتنے اچھے سلوک کا حکم دیا جس کو ہم احسان کہتے ہیں، کہ والدین کے ساتھ ان کی عزت، ان کا اکرام، ان کی خدمت، ان کی اطاعت اس حد تک کی جائے جس حد تک پہنچ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام تو احسان ہی ہو گیا، یعنی اتنے عظیم مرتبے کے وہ لائق ہیں۔ بہرحال اس بات کا تعلق تفسیر سے نہیں تھا، یہ ایک عام ذاتی بات تھی۔ اور ذکر کیا کہ کیوں حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا۔ کرہا کا جو لفظ ہے یہ مشقت کو کہتے ہیں، اور ایسی مشقت کو کہتے ہیں جو انسان کسی اور وجہ سے برداشت کرے۔ لہذا یہاں پر جو والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا اس کی تاکید بیان کی ہے کہ والدین کی خدمت اور اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ انہوں نے پیدائش سے جوانی تک تمہارے لیے بڑی مشقتیں برداشت کی، یعنی تمہاری وجہ سے، اور چونکہ ان مشقتوں میں زیادہ حصہ ماں کا ہی ہوتا ہے اس لیے ماں کی مشقت کو بیان کیا کہ طویل عرصے تک تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، پھر ولادت کی تکالیف اٹھائیں، پھر اس کے بعد تمہارا بچپن تھا جو سارے کا سارا مشقتوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو پہلا ذکر کیا کہ تمہیں مشقتوں کے ساتھ اس نے برداشت کیا ہے، تو لہٰذا یہ مشقتیں تمہیں ساری زندگی یاد رکھنی چاہیے۔ آیت مبارکہ جب شروع ہوئی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، تو والدین کا تذکرہ کیا، یعنی ماں اور باپ دونوں کا، لیکن آگے حملتہ امہ کرہا میں صرف ماں کا ذکر کیا، ماں کی محنت اور مشقت کا، کیونکہ ماں کی جو محنت اور مشقت ہے وہ بچے کے لیے باپ کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ باپ کے لیے پرورش پر محنتیں اٹھانی ہوتی ہیں، اور
کوئی باپ اولاد کی تربیت پر بھی محنت کر لیتے ہیں، لیکن عموماً ان کا کام خرچ اور پیسے ہی مہیا کرنے ہیں، جو بعض اوقات وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، کہیں دوسری جگہوں پہ چلے جاتے ہیں اور پیسے کما کے بھیجتے رہتے ہیں۔ زیادہ تکلیف، زیادہ مشقت ماں کو ہوتی ہے۔ چھوٹے بچوں کا راتوں کو اٹھنا، ان کے ساتھ ماؤں کی تکالیف، بچوں کی بیماریاں اور خود کھانا نہ کھانا، ان کو کھلانا، یہ بہت سی تکالیف ہیں جو ہر ماں سہتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حق کو اولاد پر سب سے زیادہ قرار دیا، اور ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ صل امک ثم امک ثم امک ثم اباک، صلہ رحمی اور خدمت کرو اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنی ماں کے ساتھ، اس کے بعد اپنے باپ کی، اور پھر اس کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہوں۔ تو یہ وجہ بیان کی، پھر اس کے بعد آگے مزید اس کو واضح کیا، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، کہ حمل، اور پھر اس کا صرف حمل ہی نہیں بلکہ اس کو دودھ سے علیحدہ کرنا، کیونکہ بچہ صرف پیدا ہو کر ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی بلکہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اس کے خوراک کے ذمہ داری بھی اللہ نے ماں کے ذمہ رکھی ہے۔ تو یہ دونوں کام مکمل ہو جاتے ہیں 30 شہرا، 30 مہینے میں۔ 30 مہینے یہ مشقت ہے جو وہ سہتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسی بات سے، اس آیت مبارکہ سے یہ دلیل نکالی ہے کہ کم از کم جو حمل کی مدت ہوتی ہے وہ 6 ماہ ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں دودھ پلانے کی اکثر مدت 2 سال ہے۔ تو جب 30 مہینے میں سے 2 سال یعنی 24 مہینے نکال لیں گے تو 6 ماہ رہ جائیں گے۔ تو کم از کم جو کامل حمل ہے، جو پیدا ہو سکتا ہے، اس کی مدت کم از کم 6 ماہ ہے، اور زیادہ کے اندر علماء کا اختلاف ہے کہ زیادہ کتنے عرصے تک حمل باقی رہ سکتا ہے۔ تو یہاں پر بہت سے فقہی اختلافات ہیں جن کا عام لوگوں کی سمجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اتنی صرف بات ضرور ہے کہ 2 ماہ جو ہے وہ مدت ہے، 2 سال جو ہے وہ مدت ہے دودھ پلانے کی۔ تو صرف وہ لوگ جو 2 سال کی مدت رضاعت کے اندر کسی بھی بچے کو دودھ پلا دیں، پھر وہ ان تمام چیزوں کی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کریں، کیونکہ دودھ پلا دینے سے بہت سے مسائل مختلف ہو جاتے ہیں، تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ اگلی بات کہی کہ یہ تو چھوٹا سا بچہ تھا جو ماں کے اوپر ہی سارے کا سارا اس کا زندگی کا دار و مدار تھا۔ پھر یہاں پر آگے کیا ہوا کہ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، اشدہ کا مطلب ہوتا قوت۔ تو سورہ انعام میں اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ ذکر کیے کہ حتی یبلغ اشدہ، وہاں پر اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ جب بچہ بلوغت کو پہنچ جائے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صرف بلوغت نہیں بلکہ جس کو بلغ اشدہ کے لفظ سے ذکر کیا، اس عمر سے مراد 18 سال کی عمر کو پہنچنا ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ یہاں پر بھی مطلب صرف سن بلوغ کو پہنچنا ہے جو 18 سال سے کم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مستقل قاعدہ بیان کیا، بلغ 40 سنہ، کہ 40 سال تک پہنچ جائے۔ تو اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بلغ اشدہ یہ بلوغت کی حد ہے کہ اس عمر تک جہاں تک انسان بالغ ہو جائے، اور 40 سنہ یہ ایک الگ مستقل عمر بیان کی گئی ہے کہ 40 سال کی عمر تک پہنچ جائے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی تائید ہے، اور یہ بات کہنے والے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بلغ اشدہ اور بلغ 40 دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، گویا کہ مطلب یوں بیان ہوا کہ اذا بلغ اشدہ جب اپنی قوت کے زمانے کو پہنچا، یعنی کہ بلغ 40 40 کو پہنچ گیا۔ تو بہرحال انسان کے پیدائش کے بعد پھر ایک مستقل عمر کا ذکر کیا کہ وہ بالغ ہو گیا، قوت والا ہو گیا، اور اس کی قوت اور عقل جب مکمل ہو گئی، اب اس کو اپنے پیدا کرنے والے اور اپنے پالنے والے کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔
تو اس نے یوں دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اس نے دعائیں مانگنا شروع کر دی اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اعمال صالحہ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اور اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے مسائل کو بیان کیا۔ تو یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیات چونکہ ماضی کے الفاظ سے ذکر کیے گئے، جیسے بلغا ہو گیا اور تمام الفاظ ہو گئے، تو یہ ماضی کا ہے، اور ماضی کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں تو یہ واقعہ ہو چکا تھا۔ تو اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات ہیں اور ذکر کیے گئے ہیں ترغیب کے لیے کہ مومنین بھی ایسے ہی کریں۔ اور روایت ایک طویل نقل کی جاتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے 2 سال چھوٹے تھے۔ تو جب 20 سال کے عمر مبارک میں آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت لے کر گئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ تو اس وقت ان کی عمر مبارک 18 سال تھی، جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلغ اشدہ کی تفسیر بیان کیا۔ تو یہ پہلی مصداق ان پر صحیح آ گئی۔ پھر اس سفر میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے حالات دیکھے کہ سفر سے واپسی کے بعد ہر وقت آپ کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی اور آپ کو نبوت ملی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 38 سال تھی۔ مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جب خود ان کی عمر مبارک 40 سال ہوئی پھر یہ دعا مانگی جس کو اس آیت میں ذکر کیا کہ ربی اوزعنی، اے اللہ مجھے اس چیز کی توفیق عطا کیجیے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کروں۔ تو یہ بلغ 40 ہو گیا کہ 40 پر پہنچ کر، 40 سال پر پہنچ کر یہ دعائیں مانگی۔ پہلی دعا مانگی ان اعمل صالحہ، ساتھ میں اپنے لیے اعمال صالحہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے غلام آزاد کرنے کی توفیق دی جو مسلمان تھے اور ان کے مالک اسلام کی وجہ سے ان کو اذیتیں دیتے۔ پھر ساتھ دعا مانگی اصلح لی فی ذریتی، میری اولاد میں بھی اصلاح اور ایمان والا معاملہ فرمائیے، تو ان کی اولاد میں کوئی بھی ایسے نہ تھا جو ایمان کے بغیر رہا۔ اور بار بار یہ بات دہرائی جاتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ خصوصیت صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی کہ ان کے والدین اور ان کی اولاد اور وہ خود بھی مسلمان بھی تھے اور صحابی بھی تھے۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، تو والد بھی ان کے مسلمان ہوئے۔ اب اگر کوئی اس پر یہ کہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں انہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا، اور یہ جو صورت مبارکہ ہے یہ پوری مکی ہے، تو گویا یہ آیات بھی مکہ میں نازل ہوئی، تو اس وقت والدین کے لیے یہ نعمت کا تذکرہ کیسے ہوا کہ جو نعمت آپ نے میرے والدین پر کی؟ تو اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آیات مبارکہ ہیں، سورت تو مکی ہے لیکن یہ آیات مدنی ہیں، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے اسلام کے بعد کا ہو گیا واقعہ۔ اور اگر بالفرض یہ مکی بھی مان لی جائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے والدین کے لیے گویا انہوں نے دعا کی۔ تو یہاں پر گویا حکم تمام مسلمانوں کے لیے ہے اور ہدایت کرنا ہے کہ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعائیں مانگی اس عمر میں جا کے، تو 40 سال کی عمر میں جب انسان آ جائے اس کو فکر آخرت غالب ہو جانی چاہیے، پچھلے گناہوں سے توبہ اور آئندہ کے لیے بچنے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ 40 سال کی عمر میں اگر کوئی عادت کسی میں پختہ ہو جائے تو پھر اس کا بدلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بہت پیاری حدیث مبارکہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسان کر دیتے ہیں، اور جب 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ اسے اپنی طرف رجوع کرنا نصیب کرتے ہیں،
اور جب 70 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ اس کی نیکیوں کو قائم کرتے ہیں اور گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور جب 90 سال کی عمر میں ہو تو اللہ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف کرتے ہیں، اس کو اپنے اہل بیت کے بارے میں سفارش کرنے کا بھی حق دیتے ہیں، اور آسمان میں اس شخص کے نام کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے یہ زمین میں اللہ کی طرف سے قیدی ہے۔ لیکن یہ صفات ہر شخص کو نہیں بلکہ مومن انسان کے لیے ہے، جس نے اپنی زندگی شریعت کے تابع ہو کر تقوی کے ساتھ گزاری۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی گنہگار سے گنہگار انسان ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو سرے سے سنتا بھی نہیں، مانتا بھی نہیں، جانتا بھی نہیں، اس کے لیے اتنی بڑی فضیلت ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ خصوصیات ذکر کی گئی ہیں اس عظیم الشان ہستی کی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کریم ہمیں ان سے کامل محبت کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اس کے ضمن میں اشارہ ہے ہر عام انسان کے لیے کہ انسان کو یوں ہونا چاہیے جب اللہ نے اس پر نعمتیں کی ہوں تو اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا، اور اللہ سے یوں نہیں کہا کہ اے اللہ میں شکر ادا کرتا ہوں، کہا ربی اوزعنی، اللہ مجھے ایسی قسمت میری عطا کر دیجئے کہ میں یہ کام کر سکوں۔ اور بعض لوگوں نے اوزعنی کا ترجمہ مجھے اس بات پر ہمیشگی دیجئے کہ میں ہمیشہ یہ کام کرتا رہوں۔ تو کتنے بہترین انسان تھے جو اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کی نیکی کے لیے دعائیں مانگتے رہے، اور ساتھ میں یوں بھی کہا انی تبت الیک، اے اللہ میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، آپ سے معافی چاہتا ہوں، اور میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور یہ سب سے پہلے مسلمان تھے، سب سے پہلے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم میں سے جس شخص کے پاس بھی میں اسلام کا کلمہ لے کر گیا تو ہر کسی نے سننے کے بعد کوئی سوال جواب ضرور کیا، لیکن جب میں نے ابو بکر سے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جب میں نے ان سے کہا کہ اے ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں، تو انہوں نے کہا بے شک ایسا ہی ہوگا۔ سوال نہیں کیا، جواب نہیں کیا۔ معراج سے واپس آئے اور میں نے کہا ابو بکر میں معراج پر گیا تھا، میں نے ایسا دیکھا، تو سوال نہیں پوچھے ایک رات میں اتنا لمبا چوڑا واقعہ کیسے ہو گیا، بلکہ کہا ایسا ہی ہوا جیسے آپ نے کہا، آپ اسی کے لائق ہیں۔ تو اسی لیے ایسے درجے ملے، ایسے بہترین درجے عطا ہوئے۔ اللہ کریم ان ہستیوں کی کامل محبت، کامل اتباع ہمیں نصیب فرمائے، اور ہمیں ان خوش قسمتوں میں لکھیں جو قیامت کے دن ان لوگوں کی محبت کرنے والوں کے صفیں ہوں گی، ہم ان صفوں میں کھڑے ہوں، ان سے بغض اور عداوت رکھنے والوں سے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں محفوظ رکھے اور امن کے ساتھ رکھے۔ اور جو دعائیں اللہ نے ہمیں سکھائیں، جو ترغیب اللہ نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں دینی چاہیے، اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔